अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन में आपको खुश आमदेद कहते हुए मैं हूं सैयद आयशा नाज, और वही हुआ जिसका डर था, जिसके खदशात कल हमारे शो के इस प्लेटफॉर्म से डिस्कस किए गए। इमारत क्या गिरी मेरे मकान की लोगों ने रस्ते बना लिए, भांत भांत की बोलियां सामने आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। और शेर अफजल मरवत जो अपने एक जुमले की वजह से काफ़ी मशहूर हुए, बहुत वायरल हुए सोशल मीडिया पर, अचानक उभर कर सामने आए और ऐसे लगता था कि सुलह और सफाई का बयानिया वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं, फिर यकदम उन्हें हटा दिया गया और एक बार फिर अब वो तनकीद करते हमें दिखाई दे रहे हैं जनाब रऊफ़ हसन साहब को, जो कि तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और सिर्फ उन्हीं तक महदूद नहीं है, वो हामिद खान साहब को भी स्पेयर नहीं कर रहे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान इस्माइल भी कोई डायग्नोसिस दे रहे हैं, कुछ मामलात वो भी उछाल रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब अचानक रेलेवेंट हुए और उसके बाद वो इररेलेवेंट क्यों हुए, इसकी वजूहात जानना बहुत ज़रूरी है। उनके रडार पर सदर आरिफ अलवी भी अचानक आ गए। आरिफ अलवी साहब के साहबजादे आए मैदान में और उन्होंने बताया कि उनकी वफादारियाँ किसके साथ हैं। उनकी तरफ से भी वजाहतें आना शुरू हो गई। सो व्हाट्स कुकिंग इनसाइड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एज अ पार्टी क्या मुस्तकबिल है? रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है, लेकिन इस वक्त हमें ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं? उनकी तरफ जाएंगे। मेरे एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद है, ज़ाहिर है वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं मुझसे, वो बताएंगे कि फिर इसके बाद क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल। जनाब अनीक नाजी साहब मेरे साथ मौजूद है, अदनान आदिल साहब, राना मुबशर साहब और नसीरुद्दीन खान नैयर साहब आज मेरे पैनल का हिस्सा हैं। अब हुज़ूर सलमान नियाज़ी गैर हाजिर रहेंगे आज अपनी मसरूफियात की वजह से। सबसे पहले हम साबिक चेयरमैन, यानी पहले एक साबिक चेयरमैन हुए, उसके बाद जो दोबारा चेयरमैन बने वो भी अब साबिक हो चुके हैं, बैरिस्टर गौहर, वो क्या फरमा रहे हैं मौजूदा हालात के तनाजुर में? लीडरशिप को अगर आप देखें, वो 30-40 साल से इस पार्लियामान में बैठे हैं, उनको इतना शौक नहीं है एक मरतबा इलेक्शन जीतने के लिए। इस ईमान को बचाना चाहते, जमहूरियत को बचाना चाहते, इस मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन देखना चाहते, इसलिए वो इतनी सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मेरी सबसे अपील है, अगर आपका ज़ाती इख्तिलाफ है, टू कीप इट टू योर सेल्फ, पार्टी शैल स्टैंड यूनाइटेड एंड द पार्टी रिकॉग्नाइजेज एवरीवन। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा कि 8 तारीख को नाकाबिल यकीन टर्न आउट होगा, हमारे पास प्लान सी मौजूद है। वो प्लान सी मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है? और इसके अलावा पीटीआई के बानी भी ये फरमा रहे हैं कि 8 फरवरी को धचका लगेगा मंसूबा साजों को। तो है कोई तुरब का पुत्ता उनके पास इस सूरत हाल में बचा है क्या? वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमदर्दियाँ ऐसे में इस जमात के साथ हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अगरचे बानी पीटीआई कह चुके हैं कि हम पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, आसिफ अली जरदारी साहब कह चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद नहीं होगा, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का दिल पिघल रहा है। क्या फरमा रहे हैं वो? तौर पे हम नहीं चाहेंगे कि किसी सियासी जमात को अपना इंतखाबी निशान से महरूम किया जाए। मैंने पहले भी कहा कि जहाँ तक पीटीआई के कारकुन हैं, मेरा तो बहुत हमदर्दी है इनके साथ। अब मुकाबला, आप सही कह रहे हो, तीर शेर का निशान का नून लीग के दरमियान होगा। और ऐसे में वो वॉर्न किसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, सुने। जो आज समझता है कि उनका मुखालिफ के साथ किया जा रहा है, उनको जानना चाहिए कि कल उनके साथ यही होगा। एक बार फिर इस शख्स को वज़ीर आज़म हम पे मुसल्लत किया जाता है तो उसका नुकसान आप उठाएंगे, उसका नुकसान अवाम उठाएंगे। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इस बयान की बुनियाद में हम जाएंगे, खोजेंगे कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मामला जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरपेश है वो है पार्टी को जोड़ कर रखना, जिसका शिराजा बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। अदनान आदिल साहब, क्या बानी पीटीआई का पार्टी पर अमलन कंट्रोल ख़त्म हो चुका है या हर कोई अपना रास्ता बनाने के खेल में इस वक्त मसरूफ़ है और 8 फरवरी को कुछ अचंभे की बात सब देखेंगे? जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उसमें जो सेकंड रैंक और थर्ड रैंक लीडरशिप है, उनके इख्तलाफात होते हैं और हर शख्स जो है अपने आप को ज़्यादा नुमाया करना चाहता है, ज़्यादा स्पेस लेना चाहता है। और जो बानी पीटीआई हैं, उनकी जो कैद है उसके मकासद भी दो ही हैं कि एक तो उनका आवाम से रब्ता काट दिया जाए, वो अपना मौक़िफ़ और बयानिया जो है डायरेक्ट आवाम तक ना पहुंचा सकें, और इसमें बहुत हद तक कामयाबी भी हो गई रियासत को, हुकूमत को। और दूसरी तरफ ये कि उनकी जो पार्टी है उसमें इख्तलाफात पैदा हों, दरारें पैदा हों और वो तितर बितर होना शुरू हो जाए, तो उसका अमल भी हम देख रहे हैं। लेकिन जो असल बात ये है कि जो सपोर्ट बेस आवाम में है वो उनकी कम नहीं हुई है। तमाम इंडिकेटर्स यही बताते हैं कि उनकी जो आवाम में सपोर्ट बेस है वो मौजूद है, और पाकिस्तान में शख्सियात के गिर्द पार्टीज़ जो हैं वो घूमती हैं, इसलिए जब तक वो मौजूद हैं उनकी सपोर्ट बेस मौजूद है, फॉलोइंग मौजूद है। सपोर्ट बेस को एक मरकज़ पर लाने के लिए कोई लीडरशिप चाहिए होती है। इस वक्त पार्टी के अंदर इस पोजीशन में कौन है? देखिए, इस पोजीशन में तो वही है जो इस वक्त
قید میں ہے, جو اڈیالہ جیل میں ہے. باقی جو لوگ ہیں وہ اس کے پراکسیز ہیں, اس کے کارندے ہیں, ان کے درمیان کھٹ پٹ ہوتی رہے گی. جیسے سوکنوں کی لڑائی ہوتی ہے, اس طرح پارٹیوں میں جو سیکنڈ رینک لیڈرشپ ہے وہ آپس میں لڑتی رہتی ہے. یہ ہم نے پیپلز پارٹی میں بھی دیکھا ہے, نون لیگ میں بھی دیکھا ہے. یہ بڑی پارٹیوں میں جو سیکنڈ رینک لیڈرشپ ہیں وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں, اور جو یہ ایک نارمل بات ہے. اور جب جیل میں ہو کوئی آدمی, اس کا کنٹرول تو ظاہر ہے کمزور ہو جائے گا. وہ تو اپنے کہتے ہیں میں کینڈیڈیٹس بھی کی لسٹ بھی پوری طرح نہیں دیکھ سکا, اس کو فائنل نہیں کر سکا. تو پی ٹی آئی کو اس لحاظ سے تو نقصان ہوگا کہ ان کی جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ کمزور ہوگا, اور اب ان کا نشان بھی ختم ہو گیا. تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ لطیف کھوسہ صاحب کہ ہمارا شرازہ بکھیر دیا گیا پارٹی کا. تو یہ سب نقصانات تو ہیں, لیکن اس پارٹی نے جتنی مزاحمت اب تک کی ہے حکومتی کریک ڈاؤن کے خلاف, یہ مزاحمت جو کی ہے اس کی توقع ان سے نہیں تھی. خیال تھا کہ یہ ممی ڈیڈی لوگ ہیں, پڑھے لکھے برگر فیملیز کے لوگ ہیں, یہ زیادہ مزاحمت نہیں کر سکیں گے. لیکن ان کے آپ دیکھ رہے ہیں ان کی خواتین بھی اس وقت قید میں ہیں, ان کے اوپر متعدد پرچے ہیں, ان کے لوگ روپوش ہیں, بہت سے گرفتار ہیں. اس کے باوجود کہ ان کی جو فرسٹ رینک جو تھی پہلی ترجیح تھی کینڈیڈیٹس کی, اس کو کاغذات نہیں اس کو جمع کرانے دیے گئے یا ان کو نااہل کر دیا گیا. لیکن انہوں نے بڑی تعداد میں 850 لوگوں نے ان کے کاغذات بھی جمع کرائے. پھر خیال تھا کہ شاید ان کو سمبل نہیں ملے گا تو یہ بائیکاٹ کر دیں گے, لیکن وہ بائیکاٹ بھی نہیں کر رہے ہیں. تو ایک بھرپور مزاحمت جو ایک سیاسی جماعت کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. اور ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اس پہ ایک آزادانہ ان کا شروع سے مطالبہ رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس کی تحقیقات کی جائیں. وہ ان کا مطالبہ نہیں مانا گیا, لیکن یہ کہ بہرحال ان کے جو مقدمات قائم ہیں ان کے اوپر بھی اب تک تو پروزیکیوشن نہیں ہو سکی ہے. 8 مہینے گزر گئے ہیں. تو ایک تمام ریاستی ڈھانچہ, حکومتی ڈھانچہ ایک پارٹی کے خلاف ہے, تو ظاہر ہے وہ کمزور ہوگی اور اس الیکشن میں اس کو نقصان بھی اٹھانے پڑیں گے. لیکن جتنا ایک سیاسی جماعت جو ہے ہمارے حالات میں مزاحمت کر سکتی ہے, پی ٹی آئی وہ مزاحمت کر رہی ہے. ٹھیک ہے, مشکل تر وہ کہتے ہیں جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے. لیکن بہت کچھ ایسا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جس کو سنبھالنا یا ڈیمیج کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. رانا صاحب ذرا آپ رہنمائی کریں, اس وقت جب بانی پی ٹی آئی کے بیانات اس طرح سے نشر نہیں ہو سکتے, مشاورت بقول ان کے انہیں اجازت نہیں دی جاتی, تو ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ سامنے اس طرح سے نہیں آ رہا. اگرچہ کل پرسوں سے ان کے کچھ بیانات چل رہے ہیں جس میں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو پارے کی آیات کا حوالہ بھی دے رہے ہیں, اور پھر وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے 2 امپائرز کھڑے کیے ہوئے ہیں جس میں سے ایک نے نو بال دیتی ہے. کوشچن یہاں پر یہ ہے کہ اتنا ہر کوئی دعوے دار ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے آئیز اینڈ ایئرز وہ ہیں, یعنی کوئی بھی ان سے مل کے آتا ہے وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ کے خیال میں کون ہے اس وقت صحیح اسپوکس پرسن آف پاکستان تحریک انصاف کے بانی کا جس پر اعتبار کیا جا سکے اور وہ لیڈ کر سکے سچویشن میں؟ میرے خیال میں اس وقت سخت کرائسس ہے لیڈر کا پی ٹی آئی کے اندر, اور جو بھی یہ لوگ جا کے کہہ رہے ہیں کہ جناب میں ان کے آئیز اینڈ ایئرز ہوں, I personally disagree with that. کیونکہ ادھر جو سپین ہے, جو وقت ہے, وہ اتنا مختصر ہوتا ہے کہ اس میں ان کو گائیڈ لائنز ایسا مطلب کہ آؤٹ لائن مل سکتی ہے, ان ڈیپتھ جا کے نیٹی گریٹیز ان کے پاس نہیں جاتی. اور وہ جو بھی آتا ہے جو اس کو ذرا سا ایک سرا بھی ملتا ہے بات کا, وہ اس کو 2+2 کر کے سامنے لے آتا ہے. تو اس وقت ایک کرائسس ہے, اس وقت ایک سچویشن ہے, اور اس سچویشن سے آئی وڈ سے کہ اٹس اے ایوولوشن پروسیس فار پی ٹی آئی. اور بالکل ٹھیک بات ہے کہ ممی ڈیڈی کی جماعت سمجھی جاتی تھی کہ ممی ڈیڈی لوگ ہیں اور جناب نہ تو یہ ٹیئر گیس برداشت کریں گے, نہ جیلیں برداشت کریں گے, نہ ڈنڈے سوٹے برداشت کریں گے, لیکن وہ ابھی تک تو کر رہے ہیں. لیکن میں جو کل بھی آپ سے ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں کل جب الیکشنز ہو جائیں گے تو یہ لوگ جو کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے طور پہ سامنے آئیں گے, ان کے لیے ریزسٹ کرنا, وہ کئی چیزیں ایسی ہوں گی جو ریزسٹ کرنی پڑیں گی. سو سب کے سب وہ چیزیں ریزسٹ نہیں کر سکیں گے, چاہے وہ فائنینشیل بینیفٹ ہو, چاہے وہ کسی رتبہ ہو, کوئی عہدہ ہو, کوئی آفس ہو, سب کے سب ان چیزوں کو ریزسٹ نہیں کر سکیں گے. اور اس میں سے ایک نمبر ہوگا, ایک اسپیسیفک نمبر ہوگا جتنے لوگ چاہیے ہوں گے جس بھی جماعت کو حکومت بنانے کے لیے,
وہ لوگ ان میں سے اٹھا لیے جائیں لیکن ایسا تو تب ہوگا نا جب یہ سچویشن پرزسٹ کرے گی. رانا صاحب, بانی پی ٹی آئی تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی سرپرائز ہے, کایا پلٹ جانی 8 فروری کو اور فیصلہ سازوں کو دھچکا لگنے والا ہے. اس کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ساری ہوائیں چلیں گی 8 فروری کے بعد. آپ تو وہ بتا رہے ہیں نا جو ایک بات تو عائشہ جی بالکل صحیح ہے کہ دیکھیں اگر دیکھا جائے کہ جناب اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے, ووٹ کیا ہے, کس کے پاس جانا چاہتا ہے, ووٹر ڈالنا کس کو چاہتا ہے, ووٹ میجورٹی کی بات کروں, سب کی بات نہیں کر رہا. میجورٹی لوگ جو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کسی نہ کسی وجہ سے اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو پی ٹی آئی کو ڈالنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں وجوہات ہیں, وہ ہم سب ڈسکس کر چکے ہیں کہ جناب 16 ماہ کی حکومت, اس سے پہلے جو کچھ ہوا. حالانکہ دیکھیں اگر آپ تو جو پی ٹی آئی کی پرفارمنس تھی, وہ جس وقت نو کانفیڈنس موو ہوا تو وہ 9% پہ وہ لوگ تھے. ان کا گراف پی ٹی آئی کا 9% پہ تھا, 9% پہ. لیکن 16 ماہ کی جو حکومت آئی اس کے اندر جو کچھ ہوا, وہ سارے لوگ جو اگینسٹ جا رہے تھے پی ٹی آئی کے, وہ بھی ان کے فیور میں جانا شروع ہو گئے. جی تو اس وقت جو دیکھا جائے تو ووٹ ڈالنے کے لیے تو سب تیار ہیں, میجورٹی لوگ تیار ہے پی ٹی آئی کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ لیڈرشپ کرائسس ہے. اور کل بھی یہاں پہ سب, ناجی صاحب نے بھی کہا, یہاں پہ جناب سب لوگ یہی نیر صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے, عادل صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے, ہم لوگ سب یہ کہہ رہے تھے کہ کل ایک کرائسس ہوگا, یہ لوگ آپس میں لڑیں گے, یہ ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑیں گے. یعنی حالت پتلی ہے. لیکن رانا صاحب آپ کے خیال میں بانی پی ٹی آئی کو اعلان نہیں کر دینا چاہیے جیل سے کہ سبھی ان کی اقتدا میں چلیں؟ ایک نام اگر وہ دے دیں تو وہ پریویل کرے گا. بات تو ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ بالکل وہاں سے ایک بندے کا نام جاننا چاہیے کہ جناب ہی از دا گائے اینڈ ایوری ون شوڈ لسن ٹو دس گائے. اب یہاں پہ دیکھیں نا, وہ جو جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ وہ بڑا اس کا ایک مشہور جملہ آیا تھا سوشل میڈیا پہ, اس کو میں نہیں دہرانا چاہتا, لیکن وہ جو پروگرام کے بارے میں کہتا تھا کہ اس کا پروگرام کیا ہوگا, لیکن وہ اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کو جتنی پذیرائی مل رہی تھی, جتنے لوگ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے تھے, جتنے اس کے فالوورز بننا شروع ہو گئے تھے, باقی جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر they started feeling insecure کہ یار ایک کیوں آ گیا ہے, ٹھیک ہے, ایک کلدہ بندہ ہے, انہیں جا کے ایک ٹی وی شو تے جناب کے مار کٹائی ہوئی ہے, نال جو کچھ بھی ہویا اس کے بعد ہیرو بن گیا ہے, تو ہی از nobody. تو وہ انسیکیورٹیز بھی تو ہوتی ہے نا ساری پارٹیز کے اندر, تو وہ انسیکیور جو لوگ تھے وہ ایک دم سامنے آ گئے اور کہہ یہ فارغ کرو جی انہوں, ٹھیک ہے, ایک اور آ گئے تھے. لیکن ایک بات دیکھیں ذرا آپ کہ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. اور بلاول بھٹو کو آپ نے ابھی کلپ دکھایا, بلاول بھٹو ٹھیک کہہ رہا ہے کہ کل دیکھیں 18 میں جو نون لیگ کے ساتھ ہوا تھا 2018 میں, آج وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, اور وہ کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو ریسٹ ایشور کہ دس کین ہیپن ود اینی ون اینڈ ایوری ون. ٹھیک ہے, چلیں اسی پہ اسی پہ اسپاٹ انالیسز لے لیتے ہیں ناجی صاحب سے. اچھا, یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ ریورس انجینئرنگ ہے 2018 کی. نواز شریف صاحب بھی جیل گئے تھے, تب بھی ہم نے دیکھا, پھر وہ جلا وطنی کاٹ کے آئے, خود ساختہ بے شک, لیکن پارٹی کیسی رہی. اور پاکستان تحریک انصاف کے اب لیڈر اگر جیل میں ہیں تو کیا کمپیریزن بنتا ہے ان کا؟ جی نہیں, بالکل دور دور تک کوئی کمپیریزن نہیں ہے ان کا. یہ جو جہاں تک تحریک انصاف کا یعنی مستقبل اور یہ متشدد گروہ ہیں جو ایک دوسرے پہ پڑیں گے اور ان کے بیچ میں لڑائی پڑے گی, یہ میں مدت سے گزارش کیے چلا جا رہا ہوں. آپ کے سامنے وہ اب ہونا شروع ہو گیا ہے. میں اس سے اب اگلی بات کروں گا کہ یہ مجھے یعنی الیکشنز کے قریب یہ پی ٹی آئی کے جو مختلف حلقوں میں مختلف گروہ ہیں جو مجھے یعنی مسلح ہو کے ایک دوسرے پہ حملہ آور ہوتے نظر آ رہے ہیں. یہ فساد ہے, بہت بڑا فساد ہے. اور میں کم از کم آپ سے یعنی یہ میرے اپنے جو سوشل میڈیا پہ میں کم از کم یہ 3 یا 4 مہینے سے یہ گزارش کیے چلا جا رہا ہوں, اور وہ سامنے آ گیا. اب گزارش یہ ہے آپ سے کہ مسلم لیگ نون کا یا پیپلز پارٹی کا ان کا تو کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ وہ ایک مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو, ہمارے دوست تو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان میں یہ سب کچھ. پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, اس سے زیادہ سختی جنرل ضیاء کے دور میں پیپلز پارٹی بھگت چکی ہے, اس کے بعد پی ایم ایل این مشرف کا دور بھگت چکا ہے, سابقہ دور سختیاں مطلب پارٹیوں نے بھگتی ہیں. میں جواز نہیں دے رہا, میں صرف کریکٹ یعنی ریکارڈ یعنی کریکٹ رکھنا چاہیے نا, یہ سب کچھ پہلے ہو چکا ہے. لیکن یہ دونوں پارٹیز جو ہیں یہ اپنا تنظیمی ڈھانچہ, یہ اس ساری آزمائش میں گزرنے کے باوجود اپنی ایک تنظیمی ڈھانچہ جو ہے اس کو بچانے میں, اپنا وجود بچانے میں کامیاب رہی.
اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب حالات ان کے حق میں ہوئے تو ان کی پارٹی کی ہائرارکی پوری ایک ٹیم موجود تھی جو اس اپرچونٹی کا گریب کرتی, اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتی. انتہا یہ ہے کہ خود بینظیر بھٹو جیسی لیڈر شہید ہو گئی, لیکن اس کے بعد جب حکومت بنی تو ان کی پارٹی کتنا بڑا ایک سیٹ بیک تھا, کتنا بڑا دھچکا تھا, لیکن آصف علی زرداری سنبھال گئے پارٹی کا ڈھانچہ, اور اس کے بعد انہوں نے اپنی, حالانکہ یہ 2008 کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ جن لوگوں کو ٹکٹس دی گئی تھیں وہ محترمہ اپنی زندگی میں دے گئی تھیں, وہ آصف زرداری کی چوائس نہیں تھے وہ, لیکن آصف زرداری کی چونکہ پیپلز پارٹی پیچھے ایک تنظیمی ڈھانچہ موجود تھا, وہ اپنا عرصہ پورا کر گئے. یہی معاملہ نون لیگ کے ساتھ ہے کہ مشرف کا سارا دور وہ گزار گئے. اس کے بعد 2008 میں جب ان کو پنجاب کی حکومت ملی تو وہ پنجاب کی حد تک ان کی ایک پارٹی موجود تھی اور انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا اور ڈیلیور کیا. پھر 2013 میں اچھا پی ٹی آئی وہ معاملہ ان کا نہیں ہے, ان کی وہ جو یہ ہے فین کلب, یہ ایک آدمی ہے اور اس کے مداح ہیں, چاہنے والے ہیں جو بہت جذباتی ہیں, اور وہ جو لیڈر ہے وہ بہت بلند لہجے میں بات کر کے اکیوز کرنے والا, ابیوز کرنے والا لیڈر ہے, جس کی مقبولیت جو ہے وہ ایک اینگری مین کی ہے, یعنی وہ ایک فلمی ہیرو کی طرح سارے چور ہیں, سارے ڈاکو ہیں, بس میں ہی میں. تو وہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں, یہ اس کو آپ جو بھی نام دیجئے, بہت سے لوگ اس کو کلٹ کا نام بھی دیتے ہیں, اس طرح کا جو فین کلب ہوتا ہے اس میں جب مرکزی لیڈر جس کے گرد سب کچھ گھوم رہا ہے جب وہ ڈس اپیئر ہو جائے کسی وجہ سے, تو وہ جو پھر کراؤڈ ہے اس کے پاس اکٹھے رہنے کی وجہ نہیں رہتی. ٹھیک ہے. اچھا تنظیمی ڈھانچہ موجود نہیں ہے, ہر کوئی یعنی اس کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ بس لیڈر ہے پھر میں ہوں, ادھر وہ سمجھتا ہے لیڈر ہے پھر میں ہوں, تو وہ چونکہ تنظیمی موجود نہیں ہے تو اس لیے ان کا شیرازہ بکھر جائے گا. یہ اس طرح سے ان کو مطلب ہے کہ آپ یوں کہیے کہ حالات یا قدرت یا مطلب ہے وقت اگر ان کو تاریخ موقع بھی دے, مثال کے طور پر یہ تیار ہی نہیں ہوں گے. ہاں چلے میں آپ کی جو فورس سائٹ ہے اس سے یہ جاننا چاہوں گی, جیسے آپ نے بی بی شہید کی مثال دی, ان کے بعد آصف علی زرداری نے سنبھالا دیا. اگر مسلم لیگ نون کی بات کریں تو نواز شریف صاحب کے بعد شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ اور بھی بہت سے لیڈر. پی ٹی آئی میں آپ کو کون اس اسٹیچر کا دکھائی دے رہا ہے جو حالات کو سنبھالا دے سکتا ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں جی, سرے سے کوئی نہیں ہے. یہ ایک دوسرے پہ حملہ, یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ اب ایک حملہ آور ہوگا کہ میں ہوں, دوسرا حملہ آور ہوگا کہ میں ہوں, تیسرا کہے گا میں ہوں, چوتھا کہے گا میں ہوں, اور پھر یہ آپس میں ایک دوسرے پہ حملہ آور ہو جائیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک عرصے سے ہو رہا ہے, اگر ہمیں یاد ہو شیر افضل مروت صاحب, شعیب شاہین صاحب, ان کے درمیان بھی ہم نے مکالمہ ہوتے دیکھا, یہ تھوڑے سے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے. اور اس کے بعد اب شیر افضل مروت صاحب کس طرح بفر کر سامنے آئے ہیں کہ پہلے ٹرمینیٹ کر دی انہوں نے اپنی کیمپین, پھر انہوں نے ریٹین کر لی. مجھے آپ سے یہ جاننا ہے, آپ پاکستان تحریک انصاف کا جو اسٹرکچر ہے نیئر صاحب, اس کو بہت ڈیپتھ میں جانتے ہیں, آپ انکار کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ جانتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ آپ جانتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں رانگ نمبر کون ہے اس وقت؟ مجھے تو رائٹ نمبر کی تلاش ہے. اب وہ کون ہے جس کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی؟ اچھا ہی از دی اونلی رائٹ مین. جن لوگوں سے نہیں کہ جو کہ ڈیسیژن میکنگ جس کے پاس ہے اس سے کوئی عام آدمی تو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا, یا 3 فیملی ممبرز کمیونیکیٹ کرتے ہیں. انتشار کا تو یہ عالم ہے, باطن میں کرنی چاہتا فیملی کی بات ہے کہ بیگم صاحبہ اور بہنیں علیحدہ علیحدہ ملاقات کرتی ہیں. یہی عالم وکلا میں ہے, لڑائی ہو جاتی. نہیں میں بات کرتا ہوں کہ یہ عالم ہے کہ بات کہاں سے صحیح آئے. جو وکلا کے گروپس ہیں جو انہیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان میں بھی آپس میں اعتماد کا فقدان ہے. کسی ایک شخص کو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ لیٹیگیشن سیل کا یہ ہیڈ ہے یا لیگل سیل کا یہ واقعی ہیڈ اور ڈیسیژن میکنگ اس کے پاس ہے. آپ کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ تمام پولیٹیکل مینجمنٹ اس بندے کے پاس اور ڈیسیژن میکنگ خان صاحب نے اسے دی ہوئی ہے. اب علامتی طور پہ گوہر صاحب کو چیئرمین نامزد کر دیا گیا. سب کو پتا تھا کہ ان کا اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ متعارف نہیں ہے, یہ کسی شخص کو نہیں جانتے. اب پنجاب ہے اصل بیٹل فیلڈ, وہ غالباً کبھی پنجاب میں آئے نہیں, پنجاب کے کسی کارکن سے نہیں ملے, کسی ایم این اے ایم پی اے سے نہیں ملے, وہ کبھی پارلیمانی سیاست کا حصہ نہیں رہے. وہ اچھے وکیل ہوں گے لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ اور اسلام آباد کی سپریم کورٹ کی حد تک جو سیاست میں ان کا ایک ناکام کوشش تھی وہ بنیر کے پی کی حد تک تھی. اچھا اب ایک دم سے ان پہ بوجھ ڈال دیا گیا ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کا, جس میں آج بھی بہت سارے لوگ اس کی مقبولیت کی وجہ سے انتخابی ٹکٹ کے خواہش مند تھے. اب وہ شیرازہ بکھر گیا. تنظیمی ڈھانچے کی طرف نہ کبھی توجہ دی گئی تھی, نہ دی جا رہی ہے, نہ کبھی دی جائے گی. اچھا یہ فین کلب تھا, آج بھی یہ فین کلب ہے. فالوورز کی بھی جو سمپتھی ہے وہ اپنی جگہ سٹے کرتی ہے,
لیکن اس سمپتھی کو فار پولیٹیکل اینڈ سٹریم لائن اور سٹرکچر کس نے کرنا ہے وہ ٹیم ہمیں نظر نہیں آتی. ہو سکتا ہے خفیہ طور پہ کہیں کام کر رہی ہو, لیکن آن دی گراؤنڈ پارٹی 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. کچھ لوگ اچھا ایسے پریس میں کانفرنس کر کے چلے گئے, کچھ انڈر گراؤنڈ چلے گئے, کچھ جیل میں چلے گئے. اور یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی اس کا کوئی بڑا حصہ جیل میں نہیں ہے خان صاحب کے علاوہ. جو لوگ ہیں لاہور میں آپ دیکھ لیں, آپ انہیں پارٹی کی مین لیڈرشپ میں کبھی بھی شمار نہیں کرتے تھے. چودھری اعجاز صاحب, میاں محمود الرشید یا یاسمین راشدہ صاحبہ, یہ کبھی پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ یا ڈیسیژن میکرز میں نہیں تھے. اچھا جو لوگ پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ ان کی اکثریت اس وقت پارٹی میں اویلیبل نہیں ہے, یا بوجہ ڈیفیکشن یا بوجہ ایبسکانشن. اب ایبسکانشن میں انہیں لوگوں سے دور رکھا ہوا ہے, وہ زوم پہ کسی سے بات کر لیں اور اپنا موبائل سوئچ آف کر دیں تو وہی آدمی دوبارہ رسپونڈ کرنا چاہے تو ٹکٹ ہولڈر بھی ان سے بات نہیں کر سکتا. چلیں میں اس میں ایک ایڈ کرنا یہ ہے حالات میں صورتحال درپیش. میں اس میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ضرور دیکھیے گا کہ وہ جو لیڈر ہے اس نے اپنے دور اقتدار میں بھی یہاں عثمان بزدار کو بٹھایا. ہماری پر صغیر کی اس میں فیملی بہت میٹر کرتی ہے, تو وہاں تو فیملی کوئی نہیں ہے. یہ پرابلم ہے نا, یہ پرابلم نواز شریف کے ساتھ مریم نواز تھی. ڈائناسٹک پالیٹکس میں یہ پرابلم ہے کہ کوئی لیڈر نہیں چاہتا کہ میرے بعد کوئی دوسرا آدمی کراؤڈ پلر بنے, کوئی لیڈر بنے. یہ نہ کبھی بھٹو صاحب نے ہونے دیا, نہ میاں نواز شریف صاحب نے ہونے دیا. نہیں, لیکن ان کو تو سپورٹ کرنا, سپورٹ بیس موجود تھا نا جی. اب یہاں دیکھیں پھر حال کیا ہوا. بس سن لیں, میاں نواز شریف صاحب ملک چھوڑ رہے تھے, کسی کو خبر نہیں تھی کہ انہوں نے 4 آدمیوں کو, جناب چودھری شجاعت صاحب جو ان کے میزبان تھے اقتدار سے محرومی کے بعد, جناب اعجاز الحق جو ان کے سب سے بڑے محسن کے بیٹے تھے, میاں اظہر جو ان کے سب سے بڑے دوست رہے تھے کبھی, اور ایک فقیر موسیٰ وہ تو لیبر لیڈر تھے, ان 4 آدمیوں کو پارٹی سے نکال دیا اور جوید ہاشمی صاحب کو صدر بنا دیا. یہ ماتم تو ٹھیک ہے, ماتم ہوتا رہے گا. اصل بات یہ جو بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی, بات وہ ٹھیک ہے کہ بیک اپ کون ہے. اس کے پاس خاندان ہے, نواز شریف کے پاس بھٹو خاندان ہے. ایک لیڈر جو اپنے خاندان ہی نہیں ہے آگے پیچھے, وہ خلا میں کھڑا ہوا ہے. اور یہی پاکستان میں وراثتی سیاست پر تنقید بھی ٹیم بھی نہیں بنائی, خاندان بھی نہیں ہے. ہاں چلیں آپ عدنان صاحب بیٹھ دیجیے, مجھے بریک لینی ہے اور بہت سے سپیڈ بریکرز کراس کرنے ہیں. جی عدنان صاحب. میں یہی پوائنٹ کہ ہمیں عادت ہے ڈائناسٹی کی, کہ خاندان کا کوئی آگے ہو اور وہ پھر پارٹی کو سنبھال لے. پی ٹی آئی میں یہ نہیں ہے. اور بڑی اچھی بات ہے, نہیں ہے تعلیم, تو پیچھے کون ہے پھر کہ آپ تبدیلی. دیکھیے جب آپ بول رہے تھے میں تو بیچ میں دخل نہیں, میں تو اب بولوں گا, اب آپ میری بات تو مجھے کرنے دیں. آپ کو تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب ایک ارتقاء پاکستانی معاشرے کا بھی تو ہو رہا ہے نا, ایک تنظیم بنی ہے, ایک مڈل کلاس کی, ایک ایجوکیٹڈ مڈل کلاس کی ایک بڑی جماعت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آپ اس کو پازیٹیولی دیکھیں تو پاکستان کا سیٹ بھی ہے. اس کی سندھ میں بھی روٹس ہیں, کے پی میں بھی ہیں, پنجاب میں بھی ہیں, ایک یونیفائنگ فورس ہے. یہ جو سپورٹ بیس عمران خان کی ہے یا بانی پی ٹی آئی کی سپورٹ بیس ہے, یہ بعد میں اپنی خود ہی کوئی نہ کوئی لیڈرشپ بھی اپنے اندر سے اس کے ایوالو کر جائے گی. اور جو لوگ ہیں جو اس میں زیادہ, جیسے اب شیر افضل مروت خود ہی اپنی کوشش سے آگے بڑھ گئے نا, تو اسی طرح اور لوگ بھی آگے بڑھ جائیں. ٹھیک ہے, مطلب ایسڈ جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی سیٹ بیک بھی ثابت ہو جاتا ہے, بن جاتے ہیں. لیکن عدنان صاحب کی بات میں اشارہ تھا کہ پی ٹی آئی ریوائیو کر سکتی ہے خود کو. کیا آپشنز موجود ہیں پوسٹ الیکشنز پاکستان تحریک انصاف کے پاس, یا ہنوز دلی دور ہے؟ بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو دا شو. مختصر رکھیں گے بات چیت کو ایک بار پھر, وقت ہمارے پاس مختصر ہے, اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی وقت مختصر ہے کہ وہ ری گین کر لے ساری سچویشن میں اس سارے مومنٹم کو جو بنا ہوا تھا. رانا صاحب نے اس کا نقشہ بڑا اچھا کھینچا, لیکن ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وکلا کی 2 بڑی تنظیمیں چیف جسٹس آف پاکستان کے حق میں آئی ہیں سامنے. تو پاکستان تحریک انصاف نے ان پریس کانفرنسز کو مسترد کر دیا, اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ لطیف کوسا کورٹ کے باہر آ کر تو چیف جسٹس پر الزام لگاتے ہیں, لیکن کورٹ کے روبرو انہوں نے ان سے ریلیف ایکسپیکٹ کیا ہے, جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ درخواست دائر کریں جلد سماعت کی تو ہم اس پر غور کریں گے. یعنی ایک طرف آپ انہیں چارج شیٹ کرتے ہیں ججز کو, تو دوسری طرف آپ ان سے ریلیف بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا یہ رویہ انہیں فائدہ دے گا یا نہیں؟ رانا صاحب اگر کوئکلی آپ بتا سکیں کہ بانی پی ٹی آئی بھی چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے جیل سے پیغامات بھجوا رہے ہیں اور انہیں قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دے رہے ہیں, کیا چیف جسٹس آف پاکستان اس بات کو ایڈریس کریں گے, اور کیا پاکستان تحریک انصاف کو اس 2 طرفہ پالیسی کا فائدہ ہو سکتا ہے ان حالات میں کہ ایک طرف آپ پریشر میں لائیں پھر دوسری طرف آپ انہی سے ریلیف ایکسپیکٹ کریں؟ ایک تو سمپل سی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے علاوہ ریلیف کہاں سے لیں گے؟ لینی تو وہیں سے ہے, اور تو کسی جگہ سے نہیں ریلیف لینی نا.
اب بات رہے گی چیف جسٹس صاحب جو ہے آنریبل ہیں، ان کے ساتھ جو ہوا پی ٹی آئی کے دور میں غلط ہوا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو ابھی 3 بینچ کا بنا تھا، یہاں بینچ بنا تھا 3 لوگوں کا جسٹس کا، اس میں اگر چیف جسٹس صاحب خود نہ بیٹھتے تو سچویشن وڈ ہیو بین ڈفرنٹ. اور اسی طرح اگر آگے بھی کوئی اسی قسم کے کوئی پرابلمز آتے ہیں جو پی ٹی آئی ریلیف مانگنا چاہ رہی ہے اور چاہتی ہے کہ اس کو سپریم کورٹ سے ریلیف ملے، تو اگر آنریبل چیف جسٹس صاحب جو ہے سائڈ پہ ہو کے باقی کوئی پینل بنا دیں یا جس طرح بھی مناسب سمجھے، مجھے آئی ایم ناٹ اے لیگل ایکسپرٹ اوور ہیئر، لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس میں کریڈیبلٹی بڑھے گی. لیٹ them decide. مطلب اتنے وہاں پہ جسٹسز ہیں اور وہ جناب اگر وہاں پہ بیٹھ کے ان کو فیصلہ سنا دیں گے تو اس میں کریڈیبلٹی سپریم کورٹ کی بڑھے گی. اور اس پہ جناب جو آئی ول سے کہ بے جا تنقید اس لیے میں کہوں گا سپریم کورٹ پہ کر رہے ہیں کہ جو یہاں پہ پی ٹی آئی کے جو یہاں پہ لوگ تھے، جو لیگل ٹیم تھی، ٹو بی ویری آنیسٹ، آپ خود دیکھا، ہم سب نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے سمپتیز پی ٹی آئی کے ساتھ ہو سکتی ہیں لوگوں کی، بٹ دین اگین جو ٹیم تھی جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ کیس پلیڈ کیا، اس میں بہت سے لوپ ہولز تھے، اس میں بہت سے عام آدمی کو بھی سمجھ آ رہا تھا کہ they were not very well prepared. سو اس جگہ چیف جسٹس صاحب کی جگہ اگر کوئی اور پینل بیٹھا ہوتا اور ڈیسیژن آتا تو وہ سارا مدعا جو ہے وہ لیگل ٹیم پی ٹی آئی کے پہ پڑ جاتا، ٹھیک ہے نا؟ تو انسٹیڈ کہ وہ چیف جسٹس صاحب پہ پڑتا، وہ ساری لیگل ٹیم پی ٹی آئی کے پہ پڑ جاتا ڈائریکٹلی. تو وہ اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر چیف جسٹس صاحب، سجیشن ہے کہ چیف جسٹس صاحب اگر ان چیزوں سے اگر for a little time I would say سائڈ پہ ہو جاتے ہیں تو بہت سا پریشر بھی کم ہو جائے گا، اور جو تنقید ہو رہی ہے یہاں پہ اسپیشلی I would say کہ سوشل میڈیا پہ جو بے جا تنقید ہو رہی ہے اب وہ نہیں ہو. اس کے لیے تو کمیٹی بھی بن گئی ہے، اب وہ سلسلہ تو رکنے جا رہا ہے سوشل میڈیا پر ججز کی کردار کشی پر. یہ اچھی بات ہے کہ کمیٹی بن گئی ہے، بہت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ تو ایک ایسے سوشل میڈیا تو ایسے بنا ہوا ہے، سوری ٹو سے، لیکن ایک بچے کے ہاتھ میں اگر آپ لوڈڈ پسٹل دے دیں تو وہ فائرنگ کرتا پھرے، تو وہ مطلب اس طرح. ٹھیک ہے کمیٹی بن گئی، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، کوئی تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس بھی ہونا چاہیے. بٹ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے اگر سارے پینل سے، سارے یہاں پہ جو بھی بنتا ہے، یہاں پہ جو بھی فیصلہ کروانا چاہتے ہیں یا کیس لے کے آتے ہیں سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی والے، اس سے اپنے آپ کو تھوڑے عرصے کے لیے سائڈ پہ کر دے تو بہت سی چیزیں آسان ہو سکتی ہیں. یہ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے پی ٹی آئی والوں نے، لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ اے این والوں کو 20,000 روپے جرمانہ کر کے تو آپ کہتے ہیں جناب کہ وہ اپنا لالٹین کا نشان لے لے، تو یہ چیزیں ہیں نا ساری. دیکھیں یہ نا، ہاں یہ ویسے جو مشورہ دیا کیا یہ کام کا ہے؟ نیئر صاحب رہنمائی کریں. اور دوسرا بیرسٹر گوہر کا یہ کہنا کہ ہم نظر ثانی میں جائیں گے، اس سے فائدہ ہوگا پی ٹی آئی؟ نہیں، ریویو میں جانا تو ان کا حق ہے. جائیں گے؟ کتنا ٹائم ہے ان کے پاس؟ نہیں وہ تو لمبا ٹائم ہے، الیکشن کے بعد بھی جا سکتے ہیں. نہیں، اس سے پہلے تو یہ بے فائدہ ہوگی. امیڈیٹلی جانا چاہیے تھا، بلکہ ان کی ریویو پٹیشن، میں اب کیا بات کروں، بہت بڑے وکیل ہیں، انہیں ہر چیلنج کی قبل از وقت تیاری کرنی چاہیے تھی. جیسے میں نے کل کہا تھا کہ انہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ اس ڈسپیوٹ اور کنٹروورسی کا پتہ تھا. جب پشاور میں یہ معاملہ پینڈنگ تھا، انہیں سپریم کورٹ کے لیے پریپریشن کرنی چاہیے تھی، نہ کہ سپریم کورٹ میں آ کے کہتے کہ ہماری تیاری نہیں ہے. اس لیے سپریم کورٹ میں فیصلے سے قبل ان کی ریویو پٹیشن تیار ہونی چاہیے تھی. آپ باقی گراؤنڈز اس میں ایڈ کر لیں تاکہ آپ پیپر ورک سے تو بچے. بات یہ ہے کہ یہاں ڈیسیژن میکنگ کا فقدان ہے. لیگل ٹیم کا ہیڈ کوئی نہیں، کھوسا صاحب ایک طرف ہے، حامد خان صاحب ایک طرف ہے. میں نام لینے سے اعتراض کرنا چاہتا تھا، اور یہی ٹرائل ورک کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ بھی فوکس نہیں ہے، یہ بھی فوکس نہیں ہے. 2 لیول پہ لٹیگیشن ہو رہی ہے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں آئینی اور سیاسی معاملات پہ ہو رہی ہے. خود بانی پی ٹی آئی کو متعدد مقدمات میں ٹرائل کا سامنا ہے، ایویڈنس ریکارڈ ہو رہی ہے، فرض جرم عائد ہو رہی ہے، کبھی اس کو رکوانے جاتے ہیں، کبھی اوپن ٹرائل کی گزارش لے کے آپ کے جاتے خیال میں ہیں. بانی پی ٹی آئی نے جو ڈیسیژن کیا کہ وہ وکلا کو فرنٹ لائن پر لائیں گے، وہ اسی لیے تھا یہ کیسز کی وجہ سے؟ آج نہیں، وہ ان کا خیال تھا کہ شاید رول آف لا کے نام پہ بار کی بہت بڑی قوت میرے پیچھے کھڑی ہے، کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے کہ شاید چودھری افتخار جیسا فارمولہ ہوگا. لیکن میں نے کل بھی کہا تھا کہ ان کے بیانیوں کو بار بیانی کرے گی. یہ پولرائزیشن ہے، پولیٹیکل پولرائزیشن ہے. دوسرے بار میں گروپس ایگزسٹ کرتے ہیں،
میری جو کل کی بات تھی جو تھی اس کا آج آپ نے نتیجہ دیکھ لیا ٹھیک ہے کہ جو الیکٹڈ ہاؤسز ہیں وہاں پی ٹی آئی کو قطعاً کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے، اور یہ 13 جنوری کے الیکشن بھی بار ایسوسی ایشن کے لاہور شہر میں ہارے ہیں، اور بار کی پالیٹکس کا میں بتا دوں وہ بار پالیٹکس کامیاب نہیں جسے لاہور بار اور لاہور ہائی کورٹ بار لیڈ نہ کرے. ٹھیک ہے. ان کی یہ غلط فہمی تھی کہ بار سے بہت بڑی سپورٹ ملے گی، اور فیصلے میں بتا دوں فیصلوں پہ تنقید آپ کر سکتے ہیں لیکن تنقید ایک حد میں ہی ہوتی ہے. چلے وہ حد پہ رکھنے کے لیے کمیٹی بن گئی. مجھے آپ یہ بتائیں بریک پر جانے سے پہلے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف ابھی بطور پارٹی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے تو کیا آفٹر الیکشن کوئی پارٹی اتحاد کر سکے گی اس پارٹی سے، اور کیا آزاد امیدوار رجوع کر سکیں گے پارٹی کی طرف واپس؟ نہیں، وہ یہ بڑی کنٹروورشل بات ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک پارٹی دوسری کو جوائن کریں، لیکن اس سے بڑا مسئلہ ہے چونکہ پارٹی کو ایک لسٹ پہلے دینا پڑتی ہے نیشنل سے، بعد میں آپ ایڈیشنل لسٹ دے سکتے ہیں. اگر آپ کا نمبر آف بڑھ جائے، اگر ان کے تمام آزاد امیدوار سے میں السٹریٹ کرنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں 100 امیدوار ان کے ایک چھوٹی جماعت میں شامل ہو جائیں ٹھیک ہے تو انہیں مخصوص نشستیں اتنی مل جائیں گی، پھر یہ ایڈیشنل لسٹ آف کینڈیڈیٹس بھی دے سکتے اور مخصوص نشستوں کے لیے عدالت جا سکتے ہیں پوسٹ الیکشن؟ مخصوص نشستوں کے لیے پوسٹ الیکشن اجازت میں تبھی جائیں گے کہ اگر کسی رجسٹرڈ پارٹی میں یہ جائیں گے، اوکے وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے کسی رجسٹرڈ پارٹی کو جوائن کریں گے، تب ان کے جو آلریڈی کینڈیڈیٹ ہیں نامینیٹڈ کینڈیڈیٹس اور ویلڈلی نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ، فریش نامینیشن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے آلریڈی نامینیٹڈ کینڈیڈیٹس میں سے اس پرپورشن کے ساتھ سیٹس مل سکتی ہیں. لیکن یہ لیگل کنٹروورسی ابھی سامنے آئے گی. امتحان اور بھی ہیں، پوسٹ الیکشن بھی سچویشن اس سے چینج نہیں ہوگی، مزید بگاڑ ہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. ہوا میں خبر ہے کہ کوئی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، عدنان عادل صاحب شاید اس کی انسائٹ دے سکیں، اور دوسری طرف سبھی اس فکر میں بھی مبتلا ہیں کہ فرزند راولپنڈی کو کیوں دوبارہ گرفتار کیا گیا. عدنان عادل صاحب دیکھیں، جو شیخ رشید کا معاملہ ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ پوری طرح نہ اس سائڈ پر ہیں نہ اس سائڈ پر ہیں. تو جب آدمی دو کشتیوں میں پاؤں رکھتا ہے تو اس کو پھر انسرٹن سچویشن کا سامنا، انہیں پھر ایک اور چلہ کاٹنا پڑ رہا ہے میرا خیال ہے. تو شاید اس چلے کے بعد ان کو پی ٹی آئی قبول کر لے، کیونکہ ابھی تو پی ٹی آئی نے قبول نہیں کیا تھا انہیں اور ان کے مقابلے میں امیدوار کھڑا کر دیا تھا. تو پھر یہ دوبارہ ریسٹ ان کے لیے ہوئے، پھر ایک چلہ کاٹ کر آئیں تو ان کی کریڈیبلٹی اتنی ہو جائے کہ پی ٹی آئی انہیں قبول کر لے، کیونکہ دوسری سائڈ نے تو انہیں قبول نہیں کیا. فواز صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. وہ پھسلن والی جگہ پہ جب آپ پاؤں نہ رکھیں اور کوشش کریں کہ سیف چلیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ سیف نہیں رہتے. اب یہ ہے کہ ملاقات کی آپ بات کر رہی ہیں تو نواز شریف اور مریم جو ہیں ان کے بارے میں ایک عمومی تاثر تو یہی ہے کہ سارا موافق صورتحال ہے، اور اگر وہ جس طرح کے اس وقت کریک ڈاؤن ہے پی ٹی آئی پہ تو ان کی حکومت بننے کے چانسز زیادہ ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو لوگ بڑے اعلیٰ عہدوں پر ہوتے ہیں تو پھر وہ پہلے سے پلاننگ تو شروع کر دیتے ہیں، تو انہیں ملاقات تو ان کی ایک سے زیادہ ہوتی ہوں گی کیونکہ وہ اس پوزیشن میں ہیں اس وقت. اور انہوں نے ایک بڑی ملاقات کے چرچے ہیں، وہ آپ بتائیں گے لوکیشن، خبریں کس نوعیت کی آ رہی ہیں، اس میں کیا ڈسکشن ہیں؟ اب میں کوئی بات کر دوں پھر اس کی تردید آ جائے گی یا نون لیگ کی طرف سے یا اور کسی حلقے سے، تو مناسب نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات کی جائے. اس سچویشن میں تو پار شیئرنگ ہی ہوگی نا پی ٹی آئی کو، تو اب جو کرنا تھا وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک فضا ہے اور اس پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. حکومتی حلقے، حکومتی سرکاری مشینری پی ٹی آئی کے خلاف سرگرم ہے. تو یہ تو ایک بہت نیچرل سی بات ہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہوگی تو کیا کس کی ہوگی؟ کیا شاہ محمود قریشی کی ہوگی جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہا گیا تھا کہ آپ پی ٹی آئی چھوڑ دو اور میں نے انکار کر دیا. تو یہ ایک نیچرل بات ہے کہ جن کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ انہوں نے آئندہ حکومت بنانی ہے تو ان کی اعلیٰ سطحی جو حکام ہیں ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اور ہوتی رہیں. اچھا، لیکن کسی اور سے ملاقاتیں اگر ہو سکتی ہے تو ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھی ہو سکتی ہے. اہتمام سارا تحریک عدم اعتماد کا تو آصف علی زرداری صاحب نے کیا تھا. مجھے آپ سے ناجی صاحب یہ جاننا ہے کہ بلاول جیسے کہتے ہیں نا جوانوں کو پیروں کا استاد کر، انہیں وہ دکھائی دے رہا ہے جو نواز شریف صاحب کو 3 بار باری لے کر بھی نہیں دکھائی دے رہا. بلاول بتا رہے ہیں نواز شریف صاحب کو کہ جو آپ کے مخالف کے ساتھ ہو رہا ہے کل کو آپ کے ساتھ بھی ہوگا. نواز شریف صاحب کیوں نہیں بھانپ رہے ہے؟ یہ جو محبت جاگ رہی ہے نا بلاول بھٹو صاحب، آپ نے پروگرام کے شروع میں جو ان کا بیان بھی چلایا، ان کے دل میں جذبات جاگ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کے لیے. یہ دراصل میں دیکھیں پیپل ہو میٹر، سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی از اوور فنشڈ، لیکن وہ جو اینٹی نواز وہ جو لوگ ہیں وہ کروڑوں میں ہیں اور وہ رہیں گے، وہ تو کہیں نہیں جا رہے. اب وہ جو بکرا حلال ہو گیا اس میں ہر کوئی اپنا
शेयर चाहते हैं। मुंह में पानी भर के देख रहे हैं ना कि ये हमारे पास आए, अब उसमें हमारा कितना कैप्चर करेंगे, हम कितना शेयर कर सकते हैं। तो बिलावल भुट्टो की जो मोहब्बत है उन कारकुनों के लिए, वो दरअसल अल्योर करने के लिए है कि देखें जनाब मैं अब आपका लीडर, आपकी यंग जनरेशन एंड ऑल दैट। उनका हक है, बिलावल भुट्टो का, हर सियासतदान का हक है कि इस वोट बैंक को जो कि एंटी नवाज है वो उसको कैप्चर करने के लिए जाहिर है कि वो कोशिश करे, ट्राई करे। उधर नून लीग जो है वो कोशिश करेगी कि वो इनको अल्योर करके वापस लाने की कोशिश करें, वो एक लड़ाई अपनी जगह है। लेकिन बिलावल भुट्टो जो हैं उनका मैं नहीं समझता कि देखें बानी पीटीआई जो है ना, बहरहाल एक बात माननी पड़ेगी, उनकी शख्सियत में साल साल की सरमायाकारी है, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है और बहरहाल उसकी एक शख्सियत मौजूद थी। बिलावल भुट्टो की वो पर्सनैलिटी नहीं है कि आप उसका मुकाबला यानी बानी पीटीआई की पर्सनैलिटी से कर पाएं। लिहाजा वो जो वोट बैंक है बानी पीटीआई का या एंटी नवाज या पीटीआई का वोट बैंक, ये कोई ऐसा माले गनीमत नहीं है कि कोई भी आएगा झाड़ू फेरेगा और उसकी गोद में चला जाएगा। इसको अल्योर करने के लिए, कैप्चर करने के लिए बहुत सीरियस होमवर्क की जरूरत है और बिलावल भुट्टो अकेले ये ताकत नहीं रखते। हाँ, उनके साथ अगर वो आसफा भुट्टो को जी आज उन्होंने तकरीर भी की, ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। उनके अगर ये दोनों मिल जाएं तो फिर आज नहीं, लेकिन आज अगर ये शुरू करें मेहनत तो ये चांसेस हैं कि ये 2-3 सालों में एक बड़ा चंक बिल्कुल ठीक है, वोट बैंक का बड़ा कीमती मशवरा है, ले सकते हैं। लेकिन प्रोवाइडेड ठीक है, इनको आसिफ अली जरदारी साहब को पर्दे में बिठाना होगा। ये बड़ी शर्त आपने कायम रख ली। अगले प्रोग्राम तक के लिए।